नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के इस सिलसिलावार प्रोग्राम ऑनलाइन ताज़ियती सिलसिले में आपका खैर मक़दम है। आज एक बार फिर हम लेकर हाज़िर हुए हैं आपके लिए मुर्शिदुल उम्मा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के चंद शागिर्दों के तासुरात। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ़ व कमालात को याद करना, उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना और उनके शागिर्दों ने अपने उस्ताद के हवाले से जो कुछ देखा उसको रिकॉर्ड करना और नई नस्ल तक पहुँचाना है। हमारी ये नई नस्ल अपने बुज़ुर्गों से वाकिफ़ हो, इसके लिए सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने ये कोशिश की कि हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के अहम शागिर्दों से बात की जाए। तो आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे मौलाना डॉक्टर फ़हीम अख्तर नदवी, सदर इस्लामिक स्टडीज़, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तासुराती गुफ्तगू। इसी के साथ मौलाना यहया नोमानी नदवी, नाज़िम अल-महदुल आली लिद्दरासात अल-इस्लामिया की तासुराती गुफ्तगू। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत मौलाना राबे साहब को करीब से देखा, उनसे फैज़ उठाया और उनके बहुत से कमालात के शाहिद हैं, मुशाहिदा किया। इसी तरह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा के एपिसोड में भी मुख्तलिफ़ शख्सियात जो दरअसल मौलाना से तलम्मुस का रिश्ता रखते हैं उनकी गुफ्तगू सफ़ा ऑनलाइन की टीम आप तक पहुँचाएगी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले मौलाना डॉक्टर फ़हीम अख्तर नदवी साहब की गुफ्तगू और उसके बाद फ़ौरन ही पेश होगी मौलाना यहया नोमानी साहब की तासुराती गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आम तौर पर और उम्मत मुस्लिमा हिंदिया के लिए ख़ास तौर पर, और हम जो नदवे से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ के तलबा और वहाँ के वशची हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को इसका नेमत बदल अता फरमाए और तमाम मुतासिरीन को सब्र व शकीबाई जज़ाए खैर अता। आपने मुझसे मेरे तासुरात के बारे में पूछा है। सच्ची बात यह है कि जिस वक्त हज़रत मौलाना अलैहि रहमा की वफ़ात की खबर मिली, ज़हन कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि हज़रत की उम्र बहुत ज़्यादा थी, आम जो उम्र होती है लोगों की वफ़ात की उसे अल्लाह ने उम्र बरकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद ज़हन बिल्कुल तैयार नहीं था। और कितने होंगे मेरी तरह जो अपने अपनी अपने जज्बात पर, अपनी निगाहों पर काबू नहीं कर पाए। मैं अब ऑफिस में था और मैंने अपने पास साथियों को जो मौजूद थे जाकर जब उनको बताना चाहा तो मैं बता नहीं सका। ये मेरे लिए सादत की बात थी कि अभी कुछ ही अरसे पहले, एक महीने के अंदर ही मुझे नदवे हाज़िरी का मौका मिला था और हज़रत मौलाना राबी साहब ने मजलिस तहक़ीक़ात शरिया की मशावरती कमेटी में मुझे रखा था। उसकी मीटिंग में हाज़िरी के मौके पर मौलाना से मुलाकात, मुसाफ़े और थोड़ी देर गुफ्तगू। मुझे अल्लाह ने 11 बरस नदवे में गुजारने का मौका दिया। दर्द हिफ्ज़ से मैंने वहाँ आलमियत तक और उसके बाद फजीलत और खलीफता की भी तालीम हासिल की। मकसद इस बताने का यह है कि एक लंबा अरसा था जिसमें मैंने हज़रत मौलाना राबी साहब को करीब से देखा। वो दौर जिसमें हज़रत मौलाना अली मियां साहब अलैहि रहमत थे और मौलाना राबी साहब उनके साथ थे। हमें हज़रत मौलाना अली मियां से अलैहि रहमत से इस्तिफादे का मौका मिला से लेकर और अब तक हज़रत मौलाना राबी साहब की वफ़ात के दिन तक हज़रत मौलाना राबी साहब को जिन खूबियों और सिफात का हामिल हमारी निगाहों ने कमशूरी के मरहले में जिस तरह देखा था, शऊर की उम्र में आने और पुख्ता होने के बाद भी उसी तरह पाया। खामोश मिजाज, अपने काम से लगे हुए, इल्म से जुड़े हुए और एक फिक्रमंद जिंदगी गुजारने वाले। मुझे याद है कि नज़रतुल उलमा में तवाक़ सुलेमानी में कुछ अरब मेहमान, बड़े मेहमान आए हुए थे हज़रत मौलाना अली मियां साहब अलैहि के लिए। वहाँ के हॉस्टल के अल इस्लाह के तलबा ने एक
شام میں پروگرام رکھا تھا اسرانہ کا، مولانا رابع صاحب ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ تشریف لائے تھے اور استقبالیہ دیا گیا۔ میں بھی اس الاصلاح کے ذمہ داروں میں تھا۔ استقبالیہ کے موقع پر حضرت مولانا رابع صاحب نے جس طرح میری رہنمائی کی اور بغل میں آ کر سمجھاتے گئے اس طرح بولو اور یہ بولو، وہ میرے ذہن سے یاد نہ ہونے لگی۔ اونچے درجات میں آنے کے بعد حضرت مولانا سے ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی موضوع پر، اس موضوع پر لکھنے والے کسی مصنف کی کتاب کو مصنف سے پڑھا جائے۔ جغرافیہ جزیرۃ العرب جو ہے مولانا کی کتاب ہے، اس کو ہم لوگوں نے مولانا ہی سے پڑھا، اور جس انداز سے انہوں نے پڑھایا کہ جغرافیہ کے موضوع کے ساتھ ہم لوگوں کو دلچسپی اور شوق پیدا ہو گیا، اور الحمدللہ وہ شوق اس کے بعد باقی رہا۔ اسی طرح ان کی کتاب الادب العربی بین عرض و نقد کے مطالعے کا اور استفادے کا موقع ملا۔ مولانا رابع صاحب سے ندوے کی تعلیم کے زمانے میں بہت زیادہ قریب میں نہیں رہا، لیکن ان سے ایک گنا تعلق رہا، اور وہ تعلق ان سے استفادے کا، ان سے سیکھنے کا اور مختلف مواقع پر ان کے ساتھ رہنے کا رہا۔ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ کی کے بعد مضامین کا ترجمہ کرنے کی مجھے توفیق ملی، اور جب وہ مضامین ترجمہ ہوئے اردو زبان میں تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو شامل کیا، اور میں اس وقت دہلی آ چکا تھا۔ مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ حضرت مولانا نے نہ صرف میرا نام درج کیا ہے اس میں، بلکہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور سراہا ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کو اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا، اور وہ خوبیاں کسی بھی سماج کے ذمہ داروں کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے ان کے دور میں ندوۃ العلماء نے کافی ترقی کی، اور ایک پرامن ماحول وہاں بنا رہا۔ اور وہی نہیں بلکہ جن اداروں کے وہ سربراہ اور ذمہ دار رہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اور دیگر اداروں کے، وہاں بھی ایک ادب و احترام کا اور استحکام کا اور اتحاد کا ماحول برقرار رہا، جس میں اصل وہ خوبیاں کارگر تھیں جو جن سے مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ آراستہ تھی۔ ان میں سب سے پہلی خوبی جو ہے وہ آپ کی خاموش مزاجی اور نرم زبانی، بہت ہی میٹھی گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے، بہت ہی نرم زبان آپ کی رہا کرتی تھی۔ کبھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہو یا کسی سے سنا ہو کہ آپ کسی سے الجھ رہے ہوں یا کچھ زور سے تیز آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری خوبی جو آپ کے اندر تھی وہ انتظامی صلاحیت۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے ساتھ آپ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، اسفار میں، ندوے میں، اور ندوے کے کاموں کو ان کے دور میں بھی آپ کافی حد تک دیکھا، اور وہی تسلسل ان کے بعد جب نظامت کی ذمہ داری آپ کے پاس آئی، جس انداز سے آپ نے چلایا، وہ انتظامی خوبیاں ایسی تھیں جن کا ہر ایک نے اعتراف، ہر ایک نے اعتراف۔ اتنے مختلف مزاج کے لوگوں کو اتنے بڑے ادارے میں جوڑ کر رکھنا اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ادارہ آگے بڑھتے رہے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں انتظامی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ تیسری چیز جو ان کے اندر تھی وہ صبر و تحمل۔ صبر و تحمل بہت بڑی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نرمی میں پر جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کے یہاں صبر و شکیبائی کا جو مزاج تھا، یعنی حالات جیسے بھی ہوں ان کا سامنا کر لینا اور ان پر ریئیکٹ نہیں کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اس خوبی کا تذکرہ میں خاص طور سے کرنا چاہوں گا کہ آج اس خوبی کے کم ہو جانے کی وجہ سے انتشار کا ماحول مختلف جگہوں پر پیدا ہو رہا ہے، اور صفوں میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم مولانا کے اس وصف کو اپنائیں اور اس وصف کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا رابع صاحب کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بڑی فکر رکھا کرتے تھے اپنے لوگوں کی، ان سے ملنے کی، اس تعلق کو نبھانے کی، اور جب بھی ایسا موقع آیا اس خوبی کا مظاہرہ ہوا۔ میں ندوے سے آنے کے بعد حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ کے ساتھ رہا، اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، استفادے کا اور کام کرنے کا۔ جب حضرت قاضی صاحب عدالت کے دور سے گزر رہے تھے تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ان کی بیماری کے موقع پر مولانا اجتماع ندوی صاحب علیہ رحمہ، مولانا رابع صاحب ندوی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے لفظوں سے فون کیا، کیونکہ میں قاضی صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو فون میرے پاس آیا اور مجھ سے مولانا اجتماع صاحب نے بتایا کہ میرے بغل میں مولانا رابع صاحب کھڑے ہیں، مجھ سے کہا ہے کہ فون کرو۔
اور ان کی طرف سے بھی میں خیریت پوچھ رہا ہوں. قاری صاحب کافی علیل تھے اس وقت، فون نہیں اٹینڈ کر رہا تھا، کہ ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں اور دعا کر. مولانا رابع صاحب سے میرے استفادے کی ایک نوعیت یہ بھی رہی کہ اضلاع شفقت آپ نے میری ایک کتاب جو شاہ ولی اللہ کے فقہی اختلاف میں ان کے موقف کے اوپر ہے، اور میری پہلی کتاب تھی 2003 میں طبع ہوئی، اس کتاب پر حضرت سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ مقدمہ لکھیں، اور آپ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس پر مقدمہ لکھا. اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو اصل کتاب ہے عقد الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید، اس کی تحقیق اور ایڈیٹنگ کا مجھے موقع ملا تھا. اس پر میں نے حضرت سے گزارش کی تھی کہ آپ مقدمہ لکھیں، آپ کی اس کتاب آپ کا مقدمہ اس کتاب کی قیمت میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا. نے اس پر مقدمہ لکھ کر وہاں سے بھیجا تھا، اور وہ کتاب بیرو سے طبع ہوئی ان کے مقدمے کے ساتھ. تو ان مثالوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ نے تعلقات کو نبھایا، اور بڑے وسیع تعلقات آپ نے رکھے، اور سب کی خبر گیری رکھنا، اور سب کے ساتھ اسی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ بولنا تو بہت آسان ہے، ہم سب چھوٹے لوگ ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ تعلقات کو مینٹین کرنا اور نبھانے میں کتنی مشکلات پیش آتی. لیکن مولانا رابع صاحب علیہ الرحمٰن نے اس دور پرفتن دور میں اور انتشار کے زمانے میں جس طرح زندگی گزاری، ایک پاکیزگی کی زندگی گزاری، ایک بیداغ زندگی گزاری، ایک صاحب علم کی زندگی گزاری، ایک متقی پرہیزگار کی زندگی گزاری، ایک صبر و تحمل والی زندگی گزاری، اور ایک منتظم کی زندگی گزاری. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان سب کے ساتھ ایک بڑے مصنف تھے. آپ کی جو تصنیفات ہیں ان میں آپ کا درد دل جھلکتا ہے، آپ کا علم جھلکتا ہے، چاہے وہ کتابیں جو نصاب درس میں شامل ہوں، چاہے وہ کتابیں جو آپ نے الگ موضوعات پر بعد میں تصنیف فرمائی. آپ کا یہ ذوق شروع سے آپ کے ساتھ رہا، تصنیفی ذوق اور علمی ذوق. اصلاً آپ ایک مدرس رہے، اور شروع سے نشر و تدریس کی وابستگی آپ کی رہی، اور اس سے ایک نسل نے فائدہ اٹھایا ہے. آج حضرت مولانا کی وفات پر جہاں ہم سب غمگین ہیں، ندوے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، اور علمی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے کے آگے ہمارا سب خم ہے. اور ہم حضرت مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سے جو اللہ رب العالمین نے کام لیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین صبر و شکر عطا فرمائے. اور ان کے چھوڑے ہوئے جو نقوش اور ان کا پیغام ہے، آخری پیغام ذکر کرنا چاہوں گا، وہ آپ کے خطابات میں دیکھنے کو ملتا تھا. اس لیے مسلح بورڈ کے اجلاس میں اور دیگر پروگراموں میں آپ کے خطابات سنے ہیں، وہ بڑی درد مندی کے ساتھ امت کو پیغام دیا کرتے تھے، اور یہی صبر و تحمل کے ساتھ مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا، ایمان کی مضبوطی، عزم و حوصلے کی پختگی، اور اتحاد کے ساتھ کس طرح ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، یہ پیغام بڑی طاقت کے ساتھ آپ کے خطاب میں آیا کرتا تھا. آج ہم آپ کے اسی پیغام کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوان افراد خاص طور پر اور اہل علم مدارس کے فارغین اس پیغام سے جڑیں، یہی ان کے لیے خراج تحسین ہوگا، اور یہی ہم سمجھتے ہیں. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. میں مولانا حضرت مولانا محمد رابع حسنی نور اللہ مرکزہ کو کب سے مجھے ان کے بارے میں کچھ شعور ہے اور یاد ہے. میں اس کو ٹھیک سے تحدید کے ساتھ بتا نہیں سکتا. مجھے یہ تو اعتراف ہے کہ میں بہت قریب سے مولانا کو جاننے والوں میں نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے مولانا کو بہت عرصے دیکھا ہے. پہلا وقت جو پہلی ان کو دیکھنے کی تاریخ یاد آتی ہے وہ حضرت مولانا نور اللہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے گھر پر ان کا آنا، بعض موقعوں پر ایسا یاد آتا ہے. میری عمر غالباً 5-6 سال رہی ہوگی، اور اس وقت مولانا کی داڑھی بالکل کالی تھی، یہ بات یاد ہے. ایک بال بھی سفید نہیں تھا مولانا کی داڑھی.
اور مولانا بعد میں تو کچھ وزن ہو گیا تھا، بڑے دبلے پتلے سے تھے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہلکے تھے وزن. پھر وقت میرا قیام بعد میں ندوے میں ہونے لگا والد صاحب کے ساتھ گھر پر، تو مولانا کو بہت دیکھا، قریب سے دیکھا. پھر اس کے بعد کچھ ملاقاتوں کا موقع ہوا، پھر پڑھا بھی مولانا سے، پھر ذاتی مجلسوں میں بھی حاضری ہوئی. دو تین چیزیں مولانا کی شخصیت میں شروع سے بہت واضح طور پر نظر آتی تھی. میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی خصوصیت، جو ان کی شخصیت کا شاید سب سے امتیازی وصف تھا، وہ ان کی طبیعت کا دھیما پن اور وقار اور سنجیدگی. جی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلم میں اپنے معاصرین میں شاید سب سے ممتاز شخص تھے. میں نے اگر کہوں کہ ایسا حلیم الطبع آدمی چند آدمیوں کے استثناء کے ساتھ اور کوئی نہیں دیکھا، چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جن میں اس درجے حلم ہو جیسا مولانا کا تھا. بالکل اپنی طالب علمی کے دور کے بعض واقعات بھی یاد ہیں، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سالوں کے بعض واقعات بھی یاد ہیں. مولانا کا حلم غیر معمولی تھا. طالب علمی کے دور کی ایک چیز یاد آتی ہے، میں غالباً عربی کے شروع کے درجات میں تھا. ایک مرتبہ بچوں نے کھانے کے مسئلے پر بہت نامناسب طرز پر اپنی شکایت رکھی، اور طرز بہت نامناسب تھا. کھانا مدرسوں میں سادہ اور معمولی ہوتا ہی ہے. اب دارالعلوم ندوۃ العلماء کا کھانا پہلے سے بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کی بھی مجھے تاریخ یاد ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس پر خصوصی طور پر ہدایت جاری کی کہ بھئی کھانے کا معیار بہتر کیا جائے، اور اس کے لیے اہتمام کیا، اور ہمارے والد صاحب کو بھی اس سلسلے میں استعمال کیا، اور بھی بعض لوگوں کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کی. اس کے بعد سے کھانے کا نظام بہتر ہوا، اور میری معلومات کی حد تک ابھی ادھر 2-1 سالوں کے اندر یا اور 4-5 سال پہلے اس میں اور بہتری آئی تھی. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے نتیجے میں. تو مجھے یاد ہے کہ بچوں نے بہت نامناسب طرز پر شکایت پیش کی، اور اس اپنے بچپن کے باوجود مجھے یہ خیال تھا کہ اس پر کوئی سخت کارروائی یا کم سے کم ایک سخت رد عمل کا اظہار ہوگا. میں تو موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مہمان خانے میں سے باہر کو آئے اور بچوں سے بس اتنا کہا، بھائی ہلکے بولیے، ماموں جی سو رہے ہیں. اس کے علاوہ شاید ایک لفظ بھی مولانا نے نہیں فرمایا. اور بعد میں بھی محسن صاحب، مولانا محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے میں حضرت مولانا نے یہی بات کہی کہ بچوں کو آگاہ تو کیا جائے کہ انہوں نے غلط طرز اختیار کیا جائے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے. تو ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیاز دیا تھا کہ وہ نہایت حلیم الطبع واقع ہوئے تھے، اور دارالعلوم کو ان سے جو نفع پہنچا اور جو غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی ان کے ذریعے حفاظت فرمائی، اس میں ان کی اس صفت کا بہت دخل تھا. بعد میں آخر کے زمانوں میں لوگوں نے تو بہت محسوس کیے ہوں گے، بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی. ایک واقعہ اور مجھے معلوم ہوا، بالکل نوجوان استاد جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی نہیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے. انہوں نے کسی شکایت کے نتیجے میں جذباتیت میں براہ راست حضرت مولانا سے دو بدو نہایت گستاخی سے گفتگو کی، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش رہے، بس یہ کہا آپ کا یہ طرز بالکل مناسب نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کہا، نہ بعد میں نہ پہلے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور مولانا نے کچھ سنا ہی نہیں. تو یہ غیر معمولی مولانا کی صفت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا ایک غیر معمولی امتیاز ان کی اس صفت میں تھا. سبھی لوگوں نے ان کی سادگی، ان کی قناعت اور جیسی صفات دیکھی ہیں، اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے امکانات دیے تھے کہ آرام کی اور راحت کی اور کچھ لذت کی زندگی گزار لی جائے،
حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس اس سے بالکل پاک ہو کر پہنچ گئے. وہ اللہ سے جا کر کہہ سکتے ہوں گے کہ اللہ میں تیری خاطر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سادہ زندگی گزار کر آ گیا. ایک دن میں صبح کے ناشتے کے وقت کسی بات کے لیے پہنچ گیا. مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا ان حضرات کے طرز کو. تعجب تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یاد ہے ایک چیز. حضرت مولانا نے اپنے پاس بٹھا لیا دسترخوان پر اپنے بالکل بغل میں، اور ایک چائے کی پیالی میں مولانا کے لیے تقریباً کارن فلیکس ڈوب کر آئے تھے دودھ میں. وہ بھی پوری پیالی بھری ہوئی نہیں تھی، آدھی پون پیالی کارن فلیکس دودھ میں تھے. اسی میں سے مولانا نے خود کچھ کھایا، کچھ میری طرف بڑھا دیا. یہ مستقل طرز تھا، بہت لائق تقلید اور دینی کام کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ایک نمونہ ہے. اور الحمدللہ ہمارا دارالعلوم ندوۃ العلماء اپنی دارالعلوم کی عمارتوں، رنگ و روغن، طرز بود و باش میں بھی اور ذمہ داران کی زندگی میں بھی اس لحاظ سے بہت لائق تقلید اور لائق تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات کو باقی رکھے، ان میں ترقیاں عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے دور وہ بھی یاد ہے جب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اصل مشغولیت دارالعلوم کے انتظامات اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون ہوا کرتا تھا. پھر ایک وقت وہ آیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں، کہ میں نے دیکھا. اور میں پھر عرض کرتا ہوں، میں بہت قریب سے دیکھ نہیں رہا تھا. میرا سارا مشاہدہ کچھ دور دور سے تھا، میں نوجوان تھا، لیکن بہرحال نگاہیں دیکھتی تھیں اور دل کچھ محسوس کرتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ پر تلاوت کا اور غالباً دیگر معمولات کا غلبہ ہوا، اور ان کا وقت پہلے سے مختلف انداز میں مسجد میں گزرنے لگا. خاص طور پر عصر بعد میں ان کو اکثر مسجد میں دیر تک تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تھا. اس سے پہلے تو معمول مجھے وہ بھی یاد ہے کہ یہ دونوں بھائی صبح کو گھر سے آ جاتے تھے اور عصر کے بعد پیدل موتی محل پل تک دونوں پیدل جایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ مولانا واضح صاحب بھی ساتھ میں اور رابع صاحب، اور موتی محل سے پھر غالباً رکشا کرتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے. روزانہ کا یہ معمول تھا. پھر ندوے میں قیام ہونے لگا، اور جیسے میں نے عرض کیا، اور اسی یہ غالباً حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی کچھ چیز تھی. اس کے ہی کچھ وقت کے بعد یہ خبر سننے ملی کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و تصوف کے سلسلے میں بھی ان کو اپنا مجاز بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس سلسلے میں بھی حضرت مولانا کا جانشین بنایا. مولانا کے درس کی بھی بعض باتیں یاد ہیں. مولانا کا درس بہت مختصر ہوتا تھا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں طلباء کو بتایا کرتے تھے، اور یہ کہہ کے بتایا کرتے تھے دیکھیے اس میں آپ کو نفع ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ وہ درجے میں کچھ پڑھا کر نکل رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا، تو انہوں نے بالکل دروازے سے باہر نکلتے ہوئے طلباء سے یہ کہا کہ ہم آپ کو عربی انشاء کی ایک بات بتاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. یہ کہا اس کو ملحوظ رکھیے گا، جو بات تاکید کے ساتھ کہنی ہو وہ جملہ اسمیہ میں کہی جاتی ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں کہی جاتی. جملہ اسمیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک چھوٹی سی سادی بات انہوں نے اس وقت نکلتے وقت بتائی کہ ایک بات ہم بتاتے ہیں، اس کو ملحوظ رکھیے گا، جو بات تاکید سے کہنی ہو وہ جملہ اسمیہ میں کہی جاتی ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں کہی جاتی. عربی زبان میں بلاغت کے لحاظ سے جملہ اسمیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو بلند درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات سے نوازا تھا، جن میں سے ایک خاص صفت یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور عزت دی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص نے بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کی بھی تحقیر کا کوئی جملہ سنا ہوگا. یہ احتیاط زبان کی
کہ کبھی کسی نے غیبت نہیں سنی، کبھی کسی نے کسی کی تحقیر کا جملہ نہیں سنا۔ یہ بعض لوگوں کو بڑوں کے ساتھ رہنے سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے یہ چیز، ورنہ یہ بڑا نفسیاتی ریاض چاہتی ہے اور بہت اونچی صفت ہے۔ تو یہ چند چیزیں ذہن میں آئیں اس وقت، ورنہ تو حضرت مولانا کی شخصیت بہت ہی لائق اقتدا تھی۔ حضرت مولانا کا معمولات کا اہتمام، جماعت کی نماز کی پابندی، ذکر و تلاوت کا اہتمام، صحت کی کمزوریوں کے باوجود ان چیزوں کا خیال، اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طرز زندگی کی حفاظت اور اس کو نبھانا، اور خاندان میں ان صفات کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ سب غیر معمولی امتیازی صفات ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں لوگوں کو یاد آتی جائیں گی، تفصیلی چیزیں لوگ لکھتے جائیں گے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جن کو اگر ہم لوگ اپنے لیے اسوہ بنا لیں تو ہم سب کے لیے دنیا اور عقبہ دونوں میں بہت نافع بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ ناظرین، صفا آن لائن کی ٹیم اپنے اعتبار سے کوشش کرتی ہے، پروگرام ڈیزائن کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے، ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ صفا آن لائن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے میسج کو، اس کے پیغامات کو اپنے احباب تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ دراصل ایک دینی پیغام ہے، دینی کوشش ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ صفا آن لائن کے ناظرین ہمیں یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔